अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और आज का ये सेशन हमने रखा है फ्रीलांसिंग के बारे में जानने के लिए। आप लोगों ने ज्वाइन किया है तो मोस्ट प्रॉब्ली आप में से अक्सरियत जो है वो फ्रीलांसिंग के बारे में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जानते होंगे कि क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो आज बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि मैंने फ्रीलांसिंग कैसे शुरू की और उसमें फिर मैंने क्या कुछ किया, और इस कहानी से फिर हम ये जज करने की कोशिश करेंगे कि इसमें से क्या हमारे लिए या इन जनरल स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐसे पॉइंट्स निकलते हैं जो सारों के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं, और कोई ऐसा रास्ता जिसको फॉलो करके दूसरे लोग भी इस पे चल सकते हैं। तो थोड़ा-सा मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मेरी एजुकेशन जिन लोगों को पता नहीं है, तो मैंने बीएस किया हुआ है ज़ूलॉजी में और पंजाब यूनिवर्सिटी से किया था, और मैंने एमफिल किया हुआ है वायरोलॉजी में। वायरसेस से रिलेटेड स्टडी होती है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों में ही कोई ऐसा काम मतलब कि दोनों जो मेरी एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड्स हैं, इनमें कुछ भी कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। यानी कि अगर किसी को ये गलतफहमी है कि सिर्फ वो लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हैं जिन्होंने कंप्यूटर या उससे रिलेटेड कोर्सेज किए हुए हैं, तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। फ्रीलांसिंग बेसिकली हर कोई कर सकता है जिसने कुछ बेसिक चीजें कवर की हुई हों। वो कौन सी चीजें हैं उनके बारे में हम आगे चल के जरा तफसील में बात करेंगे। तो मेरा जो प्रोफेशनल कैरियर है उसके अंदर मैं फिलहाल काम कर रहा हूँ बतौर लेक्चरर गवर्नमेंट ख्वाजा रफीक शहीद कॉलेज लाहौर में, और ज़ाहिर है वहाँ पे मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। इसके अलावा मैं फ्रीलांसर के तौर पे काम करता हूँ डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और उनमें अमूमन इतना काम होता है कि अच्छा खासा मेरी प्रोफाइल्स जो हैं वो मुझे वर्कलोड दे देती हैं। इसके अलावा रिसेंटली मैंने अपनी एक कंपनी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। तकरीबन पिछले साल से मैं इस प्रोसेस में हूँ, टीम बना रहा हूँ, लोग रिक्रूट कर रहा हूँ, और मैं इस कंपनी का फ़िलहाल सीईओ हूँ। तो मेरी कोई फॉर्मल एजुकेशन कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। सारी जो मेरी एजुकेशन है या जो मेरा एक्चुअल जो मेरी जॉब है, दोनों ही चीज़ें फ्रीलांसिंग से रिलेटेड नहीं थी। तो फिर मुझे फ्रीलांसिंग कैसे मैंने की और उस पे फिर मैं कहाँ तक पहुँचा, तो वो ज़ाहिर है बहुत सारे लोग ये जानने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो एक्चुअली कंप्यूटर्स का इस्तेमाल मैंने शुरू किया था एज़ ए हॉबी। हर ख़ास तौर पे लड़के को अमूमन ये शौक होता है, तो मुझे भी ये शौक था कि जी कंप्यूटर्स या मोबाइल फ़ोन्स या और इस तरह की चीज़ों के अंदर उनकी डिफरेंट ऐप्स कैसे काम करती हैं, और थोड़ी बहुत जो ट्रबल शूटिंग वगैरह। तो इस तरह की चीज़ें मैंने शुरू की थी जब मैं एफएससी का स्टूडेंट था। तो उस दौरान मैंने सीखना शुरू किया बेसिक काम, मसलन टाइपिंग और एमएस ऑफिस मैंने अपने तौर पे सीखा, इन पेज उर्दू, और थोड़ी बहुत एचटीएमएल या वेबसाइट डेवलपमेंट। ये मैं बात कर रहा हूँ आज से तकरीबन 20 साल पहले की, जब इंटरनेट भी उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, यानी कि घरों में होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो इंटरनेट कैफ़ेज़ होते थे और वहाँ पे जाके आप जो है थोड़ा बहुत इंटरनेट एक्सेस कर सकते थे। यूट्यूब और फेसबुक और इस तरह की दूसरी चीज़ें उस वक़्त तक अवेलेबल नहीं थी। फिर जूँ-जूँ मैं टाइम स्पेंड करता गया मुख्तलिफ सोर्सेज़ से इंटरनेट के ऊपर, मैं चीज़ें सीखता गया, तो मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ सीखना शुरू की। तकरीबन 2004 से 2006 आते-आते मैं विजुअल बेसिक 6, जावा स्क्रिप्टिंग और पीएचपी वगैरह थोड़ा बहुत सीख चुका था। और ये भी अपने तौर पे सिर्फ़ ऑनलाइन पढ़ के सीखा, कोई इसके हवाले से कोर्सेज़ वगैरह या ऐसा कोई काम नहीं किया। इसके अलावा थोड़ी बहुत फ़ोटो एडिटिंग और एनिमेशन वगैरह भी शौकिया तौर पे मैंने घर में फ़ारिग टाइम में सीखी। इसके अलावा विंडोज़ और नेटवर्किंग और ट्रबल शूटिंग वगैरह के बेसिक टास्क भी मैं इसी तरह अपने कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम्स आई उनके बारे में पढ़ा के प्रॉब्लम क्यों आ रही है और फिर उसको कैसे फिक्स किया जा सकता है। तो इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ें मैं सीखता चला गया। ज़्यादातर चीज़ें इंटरनेट से पढ़ के सीखी, उस वक़्त तक ज़ाहिर है यूट्यूब भी अवेलेबल नहीं था, तो वीडियोज़ वग़ैरह और इंटरनेट की स्पीड भी इतनी नहीं होती थी कि वीडियोज़ डाउनलोड की जा सकें। तो मैक्सिमम जो उस दौर तक स्पीड अवेलेबल थी मेरे पास 2006 तक, तो वो 50 केबीपीएस या इससे भी कम होती थी। तो वहाँ पे सिर्फ़ रिटन मटीरियल अवेलेबल होता था, और फिर मैं रिटन ट्यूटोरियल्स ढूँढता था,
جو بھی مجھے پرابلم ہوتی تھی یا جو چیز میں سیکھنا چاہ رہا ہوتا تھا اس کے حوالے سے. تو پھر اس کے بعد میں یونیورسٹی میں آ گیا اور یونیورسٹی میں میں نے لوگوں کے لیے مفت کام کرنا شروع کر دیا. دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ان کی مدد کرنا شروع کر دی. اب یونیورسٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ موسٹلی لڑکے جب مدد کرتے ہیں تو وہ کیوں مدد کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ کسی ٹیچر نے اسائنمنٹ دی کہ جی سارے بچے اپنا اپنا ایک ورڈ کے اوپر سی وی بنا کے لائیں. تو میں نے کافی ساری خواتین کو یہ آفر کی کہ میں آپ کا سی وی بنا دیتا ہوں، اس بہانے کے چلیں شاید فون نمبر مل جائے گا یا گھر کے ایڈریس پتہ لگ جائے گا. تو وہی موٹیوز کے ساتھ میں نے لوگوں کی مدد کرنا شروع کی، ان کی اسائنمنٹ بنا دی. اور پھر تھرو آؤٹ یونیورسٹی ایئرز یہ میرا ایک کہہ لیں کہ ایک روٹین بن گئی کہ میں بہت سارے لوگوں کی اسائنمنٹس بنانا شروع کر دی. تو پہلے شروع میں صرف اپنے کلاس فیلوز کی اسائنمنٹس بنا کے دیتا تھا، یا پھر جو ملتی جلتی کلاسز تھیں اپنے لیول کے دوسرے سیکشنز تھے ان کے دوستوں کی اسائنمنٹس بنانا شروع کی. لیکن پھر آہستہ آہستہ جب لوگوں کو یہ پتہ لگنا شروع ہوا کہ جی اس بندے کو کام آتا ہے، مطلب آفس اور اس طرح کی چیزیں، پاور پوائنٹ وغیرہ، ورڈ، ایکسل، یہ چیزیں میں سیکھ چکا تھا پہلے ہی. تو جب لوگوں کو پتہ لگا کہ میں یہ کام کر لیتا ہوں اور ایفیشینٹلی کر لیتا ہوں تو بہت سارے لوگ میرے پاس ہیلپ کے لیے آنا شروع ہو گئے. اور پھر میں نے اپنے سے سینئر گریڈ کے اسٹوڈنٹس کی، یعنی کہ اپنے سے 2 3 4 سال سینئر لوگوں کے فائنل ایئر پروجیکٹس میں ہیلپ کرنا شروع کر دی. یہ بات ہے 2017 کی، جب مجھے یونیورسٹی میں آئے 1 سال ہوا تھا. تو تھیسس کمپوزنگ کیسے ہوتی ہے، ریفرنسنگ اور سائٹیشنز وغیرہ کیا ہوتی ہیں، پلیجرزم سے کیسے بچنا ہے، ڈیٹا انالیسس کیسے کرنا ہے، گرافس کیسے بنانے ہیں، ایکسل اور اسٹیٹسٹکس سے ریلیٹڈ مختلف کام. تو بیسیکلی تھیسس کے اندر جو کچھ بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے، یعنی کہ اسائنمنٹ سے اپ گریڈ ہو کے، یعنی کہ اسائنمنٹ میں موسٹلی ظاہر ہے کاپی پیسٹ کام ہوتا تھا اس دور میں بھی اور جیسے آج کل ہوتا ہے، تو تھیسس کے اندر تھوڑا سا ذرا سیریس کام ہوتا ہے. تو وہ کام میں نے جب مجھے ضرورت تھی اس سے پہلے میں نے وہ چیزیں سیکھ لی. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ میں دوسروں کی ہیلپ کر رہا تھا صرف. تو یہ معاملہ جو ہے 3 سال مزید چلتا رہا اور ہر سیمسٹر میری یہ روٹین بن گئی کہ میں 20 25 30 ایکسٹرا اسائنمنٹس کرتا تھا اور 4 5 بی ایس یا ایم فل لیول کے تھیسز میں ہیلپ کرتا تھا، اور ہر سال ایک آدھ پی ایچ ڈی لیول کے تھیسز میں بھی کسی کی ہیلپ کر دیتا تھا، اس کے اندر بھی ڈیٹا انالیسس یا اس طرح کے دوسرے کام. تو اس کی وجہ سے 3 سال لوگوں کا مفت میں کام کرنے کی وجہ سے میرے پاس اچھا خاصا ایکسپیرینس جمع ہو گیا. اور اس وقت تک کہہ لیں کہ مجھے کوئی خاص اس چیز کا ریوارڈ نہیں ملا سوائے اس کے کہ میں کافی حد تک جو ہے ٹیچرز میں اور ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس میں مشہور ہو گیا کہ جی یہ بندہ کافی کام کر سکتا ہے. تو اس کے بعد مجھے اس سے کیا مل رہا تھا، مجھے جسٹ کیونکہ یہ میری ہابی تھی کام کو مطلب کہ کمپیوٹر پہ بیٹھے رہنا صبح شام، جو جس طرح ایک ایڈکشن ہوتی ہے تو وہی کام چلتا رہا. اور فن کے لیے اور نئی چیزوں کو سیکھنے کے لیے اس کے چیلنج کا مجھے مزہ آتا تھا کہ جی کوئی نیا ٹاسک آ گیا ہے تو پھر میں اس کو سیکھتا تھا اور دوسروں کو کر کے دیتا تھا، اور پھر زیادہ ایفیشینٹلی کیسے وہ کام ہو سکتا ہے کہ ایک تو روٹین کے مطابق اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں تو میں کیسے اس کو زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں. تو یہ چیزیں سیکھنا جو ہے وہ میری روٹین رہی اس دور میں. پھر اس کے بعد جب میں ایم فل میں آیا تو وہاں پہ مجھے پتہ لگا ایک ویب سائٹ جس کا نام ہے asiawriters.com. اس کے بارے میں مجھے کیسے پتہ لگا؟ اس کے بارے میں مجھے ایک سینئر نے بتایا. وہ اسی طرح مطلب اسٹوڈنٹس میں مشہور تھا کہ جی یہ بندہ تھوڑا سا تیز ہے. تو انہوں نے مجھ سے ایک دفعہ پوچھا کہ جی مجھ سے کچھ سوال پوچھے جو میرے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ نہیں تھے، ان کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ تھے. تو میں نے ان کے صحیح جواب دیے. تو یوں ہوا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی میرے کسی کزن کی ایک اسائنمنٹ ہے اس میں اگر تم ہیلپ کر سکو. میں نے اور وہ اسائنمنٹ ہے ایکچولی وہ یو کے کا کزن ہے، پاکستانی نہیں ہے، تو ذرا دھیان سے اسائنمنٹ کرنی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، دیکھ لیتے ہیں اگر ہو سکے کر لیں. تو وہ میں نے اسائنمنٹ کی اور جب انہوں نے مطلب مجھ سے اسائنمنٹ لی اور الٹیمیٹلی انہوں نے مجھے بتایا نہیں تھا، انہوں نے اس ویب سائٹ کے اوپر جمع کروائی تو وہ ایکسیپٹ ہو گئی. تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ جی اس طرح ایکچولی یہ ایک ویب سائٹ ہے، میں نے جھوٹ بولا تھا، لیکن یہ ہے کہ میں اگر تم اس طرح کے کام کر سکتے ہو تو میں تمہیں کام دے سکتی ہوں. میرا یہاں پہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، اکاؤنٹ بنانا ذرا مشکل کام ہے، بینک کے ساتھ لنک کرنا اور اس طرح کے سارے کام، وہ ایک ٹیکنیکل کام ہے. تو اس سلسلے میں اگر تم یہ کر سکتے ہو تو جتنی انکم آئے گی 30% میری ہوگی، 70% تمہاری ہوگی.
میں نے کہا موسٹ ویلکم, یہ کام تو سارا میں فری میں کرتا تھا, تو اگر مجھے اس کے پیسے مل جائیں تو اور مجھے کیا چاہیے. تو میں نے اس وجہ سے پھر فورن یونیورسٹیز, اب یہاں پہ فورن یونیورسٹیز کے ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کی اسائنمنٹس ہوتی ہیں, اور وہ اسائنمنٹس جو ہیں وہ پھر ظاہر ہے ان کا لیول کچھ اور ہوتا ہے, ان کے اوپر ٹیچرز فیڈ بیک اور طرح سے دیتے ہیں. ہمارے یہاں پہ بھی اسائنمنٹس ہوتی ہیں اور آپ نے جمع کروائی اور ٹیچر نے کھول کے بھی دیکھنی اور اس نے ظاہر اندازے سے نمبر لگا دینے. لیکن یہاں پہ جو اسائنمنٹس تھی وہ بہت ہی ٹیکنیکل قسم کے کام ہوتے تھے, سوچنا سمجھنا پڑتا تھا, کاپی پیسٹ میں آپ جواب نہیں دے سکتے تھے, اور پھر ٹیچر جو ہے اس کے اوپر بتاتا تھا کہ نہیں جی آپ نے یہ نہیں ٹھیک کیا, یہ ٹھیک کریں, یہ اس طرح کرنا ہے, یہ تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. تو یہ کام کرتے کرتے پھر وہ اسائنمنٹس جو ہیں وہ مجھے ہائی لیول کی میں سیکھتا چلا گیا. ٹاسک جو ہے وہ ریلیٹیولی زیادہ چیلنجنگ تھے. ریسرچ یا کریٹو رائٹنگ اس طرح سے مجھے آ گئی, پیرافریزنگ کرنا یا ریسرچ آرٹیکلس کا کریٹیکل انالیسس کرنا, اور ہائی لیول کا ڈیٹا انالیسس اور لیب رپورٹس وغیرہ جو سائنس کے اندر لیبارٹری رپورٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہ تیار کرنا میں سیکھتا گیا. اور بدلے میں مجھے پیمنٹ مل رہی تھی ڈالرز میں, یعنی کہ ایک دن 2-3 گھنٹے کام کر کے, اور مجھے جو ہے 500-600 روپے اس دور میں مل جاتے تھے, آج سے 10 سال پہلے, جو کہ اس وقت ایک اچھی انکم تھی. تو اس کے بعد جب جیسے ہی میرا ایم فل کمپلیٹ ہوا تو میں لیکچرر کے طور پہ سلیکٹ ہو گیا, اور پنجاب میں میری پوزیشن جو ہے وہ تیسری پورے پنجاب میں ٹیسٹ اور انٹرویو کے بعد میں نے حاصل کی. اب کیسے حاصل کی, ایکچولی میں بہت اچھا اسٹوڈنٹ نہیں تھا, اپنے آپ کو میں تقریباً ایک نالائق اسٹوڈنٹ کنسیڈر کرتا ہوں, اور مطلب جو اسٹوڈنٹس کی عادتیں ہوتی ہیں کہ جی کام بھی نہیں کرنا اور وہ سارا کچھ, تو وہی میری بھی صورتحال تھی. لیکن اچھے مارکس کیسے حاصل کیے, ایسے ہی کہ ایکچولی میں جو کام کر رہا تھا اپنے بی ایس کے دوران میں بہت سارے دوسرے لوگوں کا کام کر کے دیتا تھا, اس میں چیزیں سیکھ لیتا تھا, بہت سی ظاہرہ نظروں کے سامنے سے ایٹ لیسٹ وہ گزرتی تھی. اور اسی طرح جو کچھ میں کر رہا تھا بعد میں باہر کی یونیورسٹیز کی اسائنمنٹس وغیرہ کی, تو ان کی وجہ سے میرا لیول جو ہے کافی زیادہ امپروو ہو گیا, اور اس کی وجہ سے میں پھر پورے پنجاب میں کمپیٹ کرنے کے قابل ہوا, اور الٹیمیٹلی ایک گریڈ 17 گورنمنٹ آفیسر کے طور پہ, لیکچرر کے طور پہ میں نے سرو کرنا شروع کر دیا. اور اس وقت جب مجھے لیکچرر کے طور پہ پہلی سیلری ملی تو وہ سیلری ایکچولی ایکول تھی فری لانسنگ کی انکم کے, یعنی کہ جو میں ایک سال سے فری لانسنگ کے طور پہ کما رہا تھا پر منتھ, وہ اتنا ہی مجھے گریڈ 17 بن کے ملنا شروع ہوئی. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ سرکاری نوکری پہ ہی لگیں تو آپ پیسے کما سکتے ہیں. میں وہاں پہ پارٹ ٹائم کام کر کے بھی اتنے پیسے اس وقت کما رہا تھا. تو ایشیا رائٹرز پہ اس کے بعد میں نے تقریباً 4 سال مزید کام کیا, اور اس کی وجہ سے اللہ کے فضل سے بہت ایکسپیرینس میرا بڑھ گیا, یہاں تک کہ اسی ایکسپیرینس کو میں نے اپنے استعمال کرتے ہوئے الٹیمیٹلی پھر جو اس وقت جو گورنمنٹ پاکستان گورنمنٹ کا جو پروجیکٹ ہے سنگل نیشنل کریکولم کا, اللہ کے فضل سے اس میں بطور ایکسپرٹ شامل رہا. اس کے بعد 2013 کی بات ہے کہ میں نے اپنی پہلی ویب سائٹ ڈیولپ کی, جو کہ میں نے بنائی تھی اپنے اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کرنے کے لیے, ایزی لرننگ ہوم کے نام سے. اور یہ اس دور کی بات ہے جب ابھی پاکستان میں 3G بھی لانچ نہیں ہوا تھا. تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ جی یہ تم کن کاموں میں پڑے ہوئے, مطلب کہ کون انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ جا کے لیکچرز دیکھتا ہے اور ویڈیوز دیکھتا ہے, یعنی کہ اس وقت 2G تھا, انٹرنیٹ کی کوئی بہت زیادہ سپیڈ نہیں تھی, DSL ہوتا تھا اس وقت, 1 Mbps کنیکشن ہوتا تھا PTCL کا. تو مطلب کہ کسی لوگ یہی بات کہ جی کسی کے پاس انٹرنیٹ بھی نہیں ہے اور کون دیکھے گا. لیکن جب میں نے یہ ویب سائٹ بنائی تو اس وقت یہ پہلے سال میں جب میں نے لانچ کی 2013 میں, اور 2014 تک گوادر سے لے کر گلگت تک تقریباً 260 مختلف شہروں اور گاؤں میں پاکستانیوں نے اس ویب سائٹ کو وزٹ کیا. تو مطلب کہ ایک بہت اچھا رسپانس آیا, اور اب تک اس کے اندر تقریباً جو ہے 14 لاکھ لوگ جو ہیں اس ویب سائٹ کو دیکھ چکے ہیں, یعنی کہ ہر سال تقریباً 2 لاکھ لوگ اس ویب سائٹ کو آن ایوریج دیکھ رہے ہیں. اسی طرح جو میں اپنا کالج میں کام کر رہا تھا تو میں نے اپنی جو سکلز میں پروگرامنگ لینگویجز اور باقی ساری چیزیں میں نے سیکھی ہوئی تھی, تو چونکہ یہ گورنمنٹ سیکٹر کالج تھا تو یہاں پہ بہت ساری پرابلمس تھی, تو ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے بھی میں نے اپنے انہی سکلز کو جو میں فری لانسنگ میں استعمال کر رہا تھا تو یہاں پہ بھی میں نے شروع کیا ان کو استعمال کرنا. فار ایگزامپل یہاں پہ میجر پرابلم کیا ہوتی تھی کہ اسٹوڈنٹ کالج میں آتے ہی نہیں ہیں, اور یا ایگزامز میں ان کے رزلٹ اچھے نہیں آتے,
تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر میں نے مختلف اپنے سافٹ ویئرز وغیرہ بنانے شروع کیے، مختلف سولوشنز بنانے شروع کیے، اور ان کی بنیاد پہ پھر میں نے اسٹوڈنٹس کی اٹینڈنس کو کالج میں بہتر کیا، اور میرے کالج کا رزلٹ جو ہے وہ 25% سے انکریز ہو کے 79% تک چلا گیا۔ اس میں آبویسلی اکیلے میرا کام نہیں ہے، اور بھی پورے لوگ، مطلب ظاہر ہے کالج کے پرنسپل اور باقی سارے ٹیچرز کا رول اس کے اندر شامل تھا، پوری ٹیم تھی، لیکن ان سافٹ ویئرز نے اس کام میں بہت ہیلپ کی، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ کالج جو اللہ کے فضل سے ہر سال انجینئرز اور ڈاکٹرز ہمارے کالج سے، گورنمنٹ سرکاری کالج سے پروڈیوس ہوتے ہیں۔ پھر آج سے تقریباً 3 سال 4 سال پہلے 2017 میں نے اپنا پہلا سافٹ ویئر لانچ کیا تھا ٹیچرز کے لیے، اور یہ بیسیکلی بنانے میں سافٹ ویئر، مجھے ایکچوئل سافٹ ویئر کی فنکشنالٹی ڈیولپ کرنے میں صرف 4 دن کا وقت لگا تھا، اور پھر اس کے بعد میں مزید اس فیلڈ کو ایکسپینڈ کرتا گیا، 1-2 سافٹ ویئرز اور بنا کے لانچ کیے، اور اب میں اس سٹیج پہ ہوں کہ اب مجھے فری لانسنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، مجھے پیسیو انکم آ رہی ہے۔ پیسیو انکم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اب میں اس لیول پہ پہنچ گیا ہوں کہ میں سکون سے بیٹھ گیا ہوں، میں نے کچھ سافٹ ویئر ایک ڈیولپ کر لیا ہے، اب اس سافٹ ویئر سے آٹومیٹکلی مجھے پیسے آتے رہتے ہیں، اور مجھے مزید کام کرنے کی بیسیکلی ضرورت نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ان سافٹ ویئرس کو امپروو کرنا اور زیادہ لوگوں تک پہنچانا اپنے آپ میں ظاہر ہے ایک کام ہے۔ تو آج کل میں اپنی ٹیم بنانے کے اوپر کام کر رہا ہوں، یعنی کہ مزید لوگوں کو پھر اس طرف لانے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب جو کچھ میں نے یہ سیکھا ہے تو یہ سارا ظاہر ہے اپنے طور پہ ٹرائل اینڈ ایرر کے ذریعے سے سیکھا، اور آج کل مطلب اب حالات جو ہیں وہ بہتر ہو گئے ہیں۔ اس وقت کوئی گائیڈنس اویلیبل نہیں ہوتی تھی، کوئی نہیں بتاتا تھا کہ اگر آپ نے کوئی ڈالر سے پیسے پاکستان میں منگوانے ہیں تو کیسے منگوا سکتے ہیں، کون کون سی ویب سائٹس پہ کام کیا جا سکتا ہے، وہاں پہ پروفائلز کیسے بنانی ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کلائنٹ سے کیسے بات کرنی ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت ساری پرابلمس تھی، اور بندہ کئی دفعہ اس میں تنگ آ جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کا حل کیا نکلے گا۔ لیکن اب جو صورتحال ہے وہ بہت بہتر ہو گئی ہے، گورنمنٹ نے بھی اپنے طور پہ بہت سارے پلیٹ فارم شروع کیے ہوئے ہیں، مثلا ڈیجی اسکلز ہے، میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو ریکمینڈ کرتا ہوں، ایف ایس سی لیول کے اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ، کہ ان کو digskills.pk کے اوپر کورسز لازمی کرنے چاہیے۔ جو ماسٹر لیول جنہوں نے ماسٹرز کمپلیٹ کر لیا ہے ان لوگوں کے پاس ای روزگار پلیٹ فارم ہے، فری ٹریننگ کرواتی ہے گورنمنٹ، تو وہ کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح جو لوگ یونیورسٹیز میں ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکے، ایف ایس سی سے فارغ ہو گئے ہیں، ان کے لیے ٹیپٹا کے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پہ گورنمنٹ بہت سارے اس طرح کے کام کروا رہی ہے، کورسز کروا رہی ہے جن کی ایکچولی ویلیو ہے۔ عام طور پہ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس عموماً جو چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ کالجز بنے ہوئے ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ وہ اچھا خاصا ٹائم اور پیسہ ضائع کر لیتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے وہ جو ہے الٹیمیٹلی ان کو کوئی کام بھی، اس کا کوئی فائدہ بھی نظر نہیں آتا، تو وہ تنگ آ کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی میں نے یہ جو کہانی آپ کو سنائی ہے اس کا ایکچوئل پرپز کیا ہے، اس کا پرپز یہ 5 سٹیپس ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی کوئی ہابی ڈھونڈیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہابی ضروری نہیں ہے کہ مطلب کہ آپ کی ہابی روبوٹکس ہو یا کوئی اور اس طرح کا کوئی بڑا ٹیکنیکل قسم کا کام ہو کہ جی آپ نے بڑا مشکل کوئی کام کرنا ہے جو دنیا نے پہلے نہیں کیا ہوا۔ بالکل بیسک لیول کا کوئی بھی کام ہو سکتا ہے جو کرنے میں ایکچولی آپ کو مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے آپ کو میوزک بجانے میں مزہ آتا ہو سکتا ہے آپ کو گھر کی ڈیکوریشن کرنے میں مزہ آتا ہو، کوئی آرٹس اینڈ کرافٹس بنانے میں مزہ آتا ہو، ڈرائنگ کرنے میں مزہ آتا ہو، جس بھی کام میں آپ کو انٹرسٹ ہے وہ کام آپ کرنا شروع کریں، اور پھر دوسرا کام یہ کریں کہ کام فری میں کرنا شروع کریں۔ لوگوں کو مطلب ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے فائنینشیل حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے، تو اس کی وجہ سے ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں فوراً بس پیسے ملنا شروع ہو جائیں، تو آپ کو کوئی بندہ بغیر ایکسپیرینس کے کام کیوں دے گا، مطلب آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے ہی نہیں تو وہ آپ کو کام کیوں دے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایکچولی آپ کو پہلے ایکسپیرینس گین کرنا پڑے گا، اور ایکسپیرینس گین کرنے کے لیے اسٹوڈنٹ لائف بہترین ٹائم ہے۔ مطلب کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ جی میں مطلب اپنا اسٹڈیز کمپلیٹ کروں گا اور پھر میں جا کے لوگوں کے منتیں ترلے کرنا شروع کروں گا کہ جی میں مجھے کوئی نوکری دے دیں یا مجھے مفت میں ہی رکھ لیں یا مجھے مفت میں کوئی کام دے دیں، اس وقت زندگی جو ہے وہ بڑی مشکل ہوگی۔ ابھی آپ کے پاس ٹائم اویلیبل ہے، ابھی سے کام کرنا شروع کریں، کام ڈھونڈنا شروع کریں، اور آہستہ آہستہ پورٹ فولیو بنائیں، اپنی ایک مطلب پروفائل بنائیں جس کے اندر آپ نے وہ کام ڈسپلے پہ لگائیں کہ جی یہ کام مجھے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔
وہ جب آپ کی پروفائل بن جائے گی کہ آپ نے, اب یہ فیلڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, مطلب اگر آپ نے گرافک ڈیزائننگ کر رہے ہیں تو وہ کام جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے اندر اگر آپ نے 150 آئیکنز یا اس طرح کے پینٹنگز وغیرہ بنائی ہیں تو پھر جا کے آپ کی وہ ایک اچھی پروفائل کنسیڈر ہوگی. اس کے مقابلے میں اگر کوئی آپ ویب سائٹ ڈیزائننگ کا کام کر رہے ہیں تو اس میں شاید 5-10 بھی کافی ہوں گے پورٹ فولیو کے لیے. تو ہر فیلڈ کے حساب سے ڈفرینٹ ہے. جس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں اس فیلڈ میں ایک سبسٹینشیل نمبر آف پروجیکٹس آپ نے کمپلیٹ کیے ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد آپ فری لانسنگ انڈسٹری میں آئیں, کوشش کریں کہ جس وقت آپ اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں اس وقت ہی فری لانسنگ شروع کر دیں. ٹھیک ہے, فارغ وقت میں یا مطلب چھٹیوں کے دنوں میں یا اور اس طرح کے کاموں میں کوئی اپنا ایک چھوٹا موٹا, مطلب آپ کو 10-15 دن اگر چھٹیاں ہوئی ہیں تو ان 10-15 دن میں کوئی ایسا پروجیکٹ ڈھونڈیں جو آپ کمپلیٹ کر سکیں اور اس سے آپ کو کچھ انکم چھوٹی موٹی آ جائے. اور اس کے بعد الٹیمیٹلی جب آپ 3 سے 5 سال جب فری لانسنگ کریں گے تو اس کے بعد اس مطلب عموماً ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ جو فری لانسنگ کر رہے ہوتے ہیں جو فورن باہر کے ملکوں کے کلائنٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ, تو وہ جس طرح کام کرواتے ہیں وہ والے طریقے نہیں ہوتے جس طرح پاکستان میں کام ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو سیکھ کے پھر لوگ یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب یہ مطلب اس کام میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا آئیڈیا مل سکتا ہے کہ اچھا باہر فلانے ملک میں یہ بندہ یہ کام کروا رہا ہے تو میں یہاں پہ کیوں نہیں کر رہا, یہاں پہ تو یہ سروس اویلیبل ہی نہیں ہے. تو وہ آپ کو آئیڈیا مل جاتا ہے اور پھر آپ ایک ٹیم بنا کے یا کچھ لوگ 3-4-5 لوگ اپنے کلاس فیلوز یا دوستوں کے ساتھ مل کے آپ ایک کمپنی بنا سکتے ہیں. اور آپ کو کسی کو مطلب کہ بجائے اس کے کہ آپ جا کر کسی کی منتیں کریں کہ مجھے جاب دیں, آپ خود جاب دینے والے بن جاتے ہیں. پھر تو یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹس کو کیا کرنا چاہیے, جس وقت آپ پڑھ رہے ہیں, اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ جی یونیورسٹیز میں یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں وہ چیزیں تو پڑھائی ہی نہیں جاتی جو پریکٹیکل لائف میں ہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ میں آپ کو اپنی کہانی میں کیا دکھا رہا ہوں, میں مطلب اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا. میں نے جو کچھ سیکھا وہ ایکچولی میں نے یونیورسٹی میں سیکھا ہے. مطلب کہ جن چیزوں سے میں نے پیسے کمائے ہیں وہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ کام کر رہا تھا. میں وہاں پر لوگوں کو چیزیں لکھ کر دے رہا تھا, میں وہاں پہ ڈیٹا اینالائز کر رہا تھا, میں وہاں پہ مختلف طرح کے پروجیکٹس کر رہا تھا. وہ یونیورسٹی مجھ سے کروا رہی تھی. گرچہ مطلب ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے, ہمارے اسٹوڈنٹس کی مثال اس طرح سے ہے کہ آپ کو امی نے دیے جی 200 روپے 250 روپے کے جا کے دکان سے دہی لیا, آپ گئے دکان کے اوپر اور وہاں جا کے آپ نے اس کو پیسے دیے اور اس کو کہا کہ جی مجھے دہی دے دیں. اس نے آپ کی طرف دیکھا اور اس نے کہا واہ یار تم نے تو بڑی اچھی شرٹ پہنی ہوئی ہے, اس شرٹ کے میں تمہیں دوں گا 75 نمبر, اور واہ جی واہ تم نے کتنا اچھا ہیئر سٹائل بنایا ہوا ہے, اس کے تمہارے بنتے ہیں 80 نمبر, اور یہ تم نے جو گھڑی پہنی ہوئی ہے یہ تو بہت ہی کمال ہے, اس کے تو 95% مارکس بنتے ہیں. اور چلیں ویری گڈ تھینک یو, آپ کے 250 روپے پورے ہو گئے اور آپ نمبر لے کے گھر واپس آ جاتے ہیں, اما کو بتاتے ہیں کہ ماں میں نے اتنے نمبر لے لیے. تو یہ کام آپ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں کر رہے ہیں. ماں کہے گی کہ بھائی دہی لینے کے لیے بھیجا تھا تمہیں, آپ یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, آپ کالجز میں جا رہے ہیں, تو آپ وہاں پہ کوئی اسکل سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں, کوئی چیز سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. اور آپ کیا کرتے ہیں وہاں سے, جی میں نے فلانے سبجیکٹ میں اتنے نمبر لے لیے, فلانے سبجیکٹ میں اتنے نمبر لے لیے, فلانے سبجیکٹ میں اتنے نمبر لے لیے, اور وہ نمبر لے کے آپ گھر واپس آ جاتے ہیں اور ماں باپ کو بتاتے ہیں, اور ماں باپ بھی خوش ہیں کہ جی ٹھیک ہے 8-10 لاکھ روپے خرچ کر دیا ہے اور اتنے نمبر مل گئے, اب تو کمال ہو جائے گا. الٹیمیٹلی جب جاب انڈسٹری میں نکلتے ہیں تو وہاں پہ وہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے پاس کون سا اسکل ہے, یہ ذرا مجھے میری یہ فلانی پروڈکٹ ہے اس کے بارے میں ذرا 10 صفحے لکھ کے تو دکھائیں, اس کی ڈسکرپشن تو لکھیں. تو آپ سے لکھی نہیں جاتی. وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا یہ 5 بندے مل کے یہ پروجیکٹ کر لیں, آپ سے ہوتا نہیں ہے. تو مسئلہ کیا ہے کہ جو چیز وہاں پہ لینی ہے, جو اسکل وہاں پہ سیکھنا ہے وہ نہیں کر رہے. مطلب اسائنمنٹ ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے, اگر گروپ پروجیکٹ ہے تو ٹھیک ہے کوئی ایک بندہ کر لے, باقی اس بندے کو بڑے اچھا کہیں گے جو ایک بندہ کر لے گا. ٹھیک ہے, ایکچولی وہ ایک بندہ نقصان کر رہا ہوتا ہے. وہ گروپ پروجیکٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ مل کے کام کریں. کیوں؟ کیونکہ کل کو جب آپ نے جاب انڈسٹری میں جانا تو وہاں پہ آپ نے 5-10-15-20 بندوں کے ساتھ مل کے کام کرنا ہوگا جو بھی کام کر رہے ہوں گے. تو جب یہ نہیں یہاں پہ نہیں سیکھتے تو وہاں پہ جا کے آتا نہیں ہے, اور جب وہاں پہ جا کے آتا نہیں ہے تو پھر کوئی آپ کو زیادہ دیر جاب پہ رکھنے کو تیار نہیں ہوتا یا اتنے پیسے دینے کو تیار نہیں ہوتا جتنا اسکل اس کو چاہیے. تو اس وجہ سے آپ کو اسائنمنٹس لکھنے کو دی جا رہی ہیں تو کاپی پیسٹ کرنے کے بجائے آپ اس کو ایکچولی
اس طرح لکھیں کہ کل کو اس چیز نے مجھے پیسے دینے ہیں. یہ جو کام میں اس وقت کر رہا ہوں, مطلب کہ اس وقت انڈسٹری میں, فری لانسنگ انڈسٹری میں کنٹینٹ رائٹنگ سب سے ہائیلی پیڈ جابز میں سے ہے. یعنی کہ ایک لفظ لکھنے کے 250 صفحے کا 250 صفحے کا ایسے بنانے میں آپ کو ایک ایک لفظ کا 1 یا 2 روپے مل جاتے ہیں, اور بڑی آرام سے مل جاتی ہیں. مطلب میں لوئسٹ لیول کی تقریباً بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس سے ٹاپ لیول پہ جائیں تو وہ تو مطلب کہ چند صفوں کے اسائنمنٹس کے $100 یعنی کہ 10,000 روپے 15,000 روپے ملتے ہیں, اور ایک دن کا کام ہوتا ہے. اور کیا ہے کہ ہم ساری مطلب کہ بی ایس جو 4 سالہ آپ کی ایجوکیشن ہے یونیورسٹی کی, اس میں آپ 50 اسائنمنٹس کرنے کے بعد بھی اس قابل نہیں ہوتے کہ آپ 1-2 صفحوں کا 3 صفحوں کا مضمون لکھ سکیں اپنی لائف کے اوپر یا کسی جنرل ٹاپک کے اوپر, ٹھیک ہے. اسی طرح ڈیٹا انالیسس ایک انتہائی امپورٹنٹ انڈسٹری ہے. مطلب کہ میں ایکسل سے ریلیٹڈ کام کرتا ہوں, تو میں یعنی 1 یا 2 گھنٹے کے کام کے 2-3 ہزار روپے مجھے آفر ہو رہے ہوتے ہیں, اور لوگ, یہ لوئسٹ لیول میں بتا رہا ہوں, اس سے اوپر بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. تو ان مطلب کہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ زیادہ تر ڈیٹا انالیسس جو ہے وہ پیسے دے کے کروا رہے ہوتے ہیں تھیسس کے لیے اور اس طرح کے کاموں کے لیے. جو اسکلز آپ نے ایکچولی یونیورسٹی میں سیکھنے ہیں, ماسٹر کرنے ہیں, جو پریکٹس کروائے جا رہے ہیں, گرچہ ٹیچر بھی اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں کروا رہے, لیکن آپ مطلب دکاندار آپ کو چیز نہیں دے گا تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ اسے ایسے ہی چھوڑ کے آ جائیں گے, آپ نے اس کو کرنا تو ہے نا. تو اس وجہ سے ان چیزوں کو یونیورسٹی لائف میں دھیان سے کرنا شروع کریں, کیونکہ الٹیمیٹلی ٹائم آپ اس کے اوپر اسپینڈ کر رہے ہیں. آپ اس کے اوپر اگر گھنٹہ لگاتے ہیں ایک اسائنمنٹ بنانے میں, تو اس کے اوپر 2 یا 3 گھنٹے لگا کے اس کو پرفیکٹلی کرنے کی کوشش کریں, اور اس نیت سے کریں کہ وہ الٹیمیٹلی آپ کو پیسے دے گی, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر مطلب کہ آپ کا کوئی لیب پروجیکٹس ہیں, یا آپ کے کوئی اگر کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ کام ہے, کوئی نیا سافٹ ویئر سیکھنے کا کام ہے, تو اس طرح کے جو بھی کام ہے ان کو توجہ سے کریں, کیونکہ وہ پیسے دیتے ہیں. اسی طرح دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے, آپ سب کو ایک نہ ایک پروگرامنگ لینگویج لازمی سیکھنی چاہیے. آپ چاہے اسلامیات میں ماسٹرز کر رہے ہیں, آپ چاہے پنجابی میں کر رہے ہیں, آپ چاہے انجینئرنگ میں کر رہے ہیں, ہر بندے کو ایک نہ ایک پروگرامنگ لینگویج لازمی آنی چاہیے, کیونکہ اگلے 10 سے 20 سال پروگرامنگ لینگویجز جو ہیں وہ جاب انڈسٹری کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں گی, کیونکہ ہماری آگے جو چینجز آ رہی ہیں, انٹرنیٹ, 5G اور باقی ساری چیزیں, تو الٹیمیٹلی بہت ساری کنونشنل جابس ختم ہو جائیں گی, اور پروگرامنگ اور اس طرح کے دوسرے کام جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. تو اس لیے کوشش کریں کہ پروگرامنگ آپ کو آتی ہو. بہت سارے کورسز آن لائن اویلیبل ہیں, کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تیسری چیز کہ اپنا پیشن ڈھونڈیں, کوئی ایسا کام جس میں آپ کو کام کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے, کپڑے زیور وغیرہ ہے, فٹ بال ہے, روبوٹس ہیں, اینی تھنگ, جو بھی آپ کو شوق ہے وہ کام توجہ سے کرنا شروع کریں, اور پھر اس کے اوپر اپنی ایک پروفائل ڈیولپ کرنا شروع کریں کہ جی میں نے اس کام میں یہ بھی کیا ہوا, یہ بھی کیا ہوا, یہ بھی کیا ہوا ہے, اور اس کام کو سوچیں کہ کیسے آپ ایز اے سروس آفر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اپنی کانٹینٹ کو, مطلب نارملی ہم لوگ سوشل میڈیا کنزیومرز ہیں کہ بس بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے بنائے ہوئے لطیفے شیئر کر رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں, تو اس کے بجائے انفلوئنسر بننے کی کوشش کریں. اپنی مطلب سوشل میڈیا پہ جانے کا مقصد اپنے کام کو ایگزیبٹ کرنا, کلائنٹس ڈھونڈنا ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کے کانٹینٹ کے کلائنٹ بنے ہوئے. کوشش کریں کہ آج یونیورسٹی لائف میں تھوڑے تھوڑے پیسے کمانا شروع کر دیں, تاکہ جب آپ یونیورسٹی سے نکلیں تو اس وقت آپ جاب لینے والے نہ ہوں, بلکہ اپنا گزارا کم سے کم 1-2 سال آپ خود کر سکیں. اب فری لانسنگ کے لیے جو چیزیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کمٹمنٹ ہے. زیادہ تر لوگ اس کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر پاتے, کیونکہ ظاہر ہے فرسٹ آرڈر ملنے میں آپ کو 6 مہینے سے 1 سال کا ٹائم لگتا ہے. تو زیادہ تر لوگ جو ہیں اس پہ رکتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں کام ہی فضول ہے, اور پھر وہ بھاگ جاتے ہیں. لیکن جو لوگ ٹک جاتے ہیں, جو لوگ ریکوائرڈ سکلز کو سیکھ جاتے ہیں, وہ پھر جتنا کماتے ہیں اتنا عام لوگ نہیں کماتے, ٹھیک ہے. تو دوسری مین آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے ایگرنیس ٹو لرن, کہ آپ کو سیکھنے کا شوق ہونا چاہیے. یعنی کہ میں جتنے کام آن لائن کرتا ہوں فری لانسنگ میں, تو جو بھی نیا آرڈر مجھے ملتا ہے اس کے اندر مجھے شاید 40% یا 30% کام پہلے سے پتا ہوتا ہے, باقی 60-70% مجھے نئے سرے سے ہر پروجیکٹ ڈیلی سیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے, یہ کام کیسے کرنا ہے, اور اس کے لیے پھر میں انٹرنیٹ پہ سرچ کرتا ہوں اور گھنٹوں میں اس کام پہ سرچ کرتا ہوں.
کہ جی یہ کام ہونا کیسے ہے. تو سیکھنے کی اگر آپ میں صلاحیت نہیں ہے پھر آپ سمجھیں کہ آپ فری لانسنگ نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر آپ نے ایک جو میجر اسکل جو آپ کو چاہیے وہ انگلش ہے. انگلش اگر آپ کو نہیں آتی ہے تو کم سے کم لکھنی ضرور آنی چاہیے, بولنی اگر نہیں بھی آتی تو ٹھیک ہے, کیونکہ زیادہ تر کمیونیکیشن ریٹن ہوتی ہے تو چلیں اسپیکنگ سے جان چھوٹ سکتی ہے, لیکن غلط انگلش لکھنے والا جو ہے وہ اس انڈسٹری میں نہیں چل سکتا. ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ پھر جس طرح میں نے شروع میں فری لانسنگ کی تو میں 4-5 سال اپنی سینئر کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہا کہ وہ آرڈر پکڑتی تھیں, وہ کلائنٹس کے ساتھ بات چیت کرتی تھیں, بدلے میں وہ 30% لیتی تھیں, مجھے 70% دیتی تھیں. ٹھیک ہے, میرا اس طرح بھی اچھی طرح گزارا ہو جاتا تھا تو اتنا مسئلہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو لیکن ابھی چونکہ آپ اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں تو پھر آپ کو یہ پتا ہے ابھی آپ کے پاس 3-4-5 سال ہیں سیکھنے کے, تو اس دوران میں انگریزی سیکھی جا سکتی ہے. سیکھنے کے لیے موویز دیکھ سکتے ہیں انگریزی میں, اپنے انٹرسٹ سے ریلیٹڈ آرٹیکلز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں, ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں, تو اس سے آپ کی انگلش امپروو ہو جاتی ہے. مطلب میکسیمم 3-4 مہینے لگتے ہیں انگریزی کو بھی امپروو کرنے میں اگر سیریسلی جو کرنا چاہے تو, اور وہ بڑی آسانی سے فن ویز میں سیکھی جا سکتی ہے. تو کوشش کریں کہ وہ یہ 3 چیزیں کمٹمنٹ, ایگرنس اور انگریزی کا اسکل آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ فری لانسنگ انڈسٹری میں اللہ نے چاہا تو چل جائیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ سارا لیکچر کہانی سنانے کا ایکچوئل پرپز کیا ہے؟ ایکچوئل پرپز یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ٹیم کو گرو کروں, مجھے ٹیم ممبرس چاہیے, تو اس کے لیے میں ایک پرسنلائز ٹریننگ کورس شروع کر رہا ہوں جس میں آپ لوگ ایک تو اپنے ایگزسٹنگ اسکل سیٹس کو ایکسپلور کر سکیں گے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, اور پھر اس کے حوالے سے ہم تھوڑی بہت ٹریننگ کر کے کوشش ہم یہ کریں گے کہ ہم میرے پاس کیونکہ مختلف طرح کے پروجیکٹس اویلیبل ہوتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ مل کے 2-2 3-3 4-4 کے گروپس میں یہ پروجیکٹس جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیے جائیں اور پھر وہ لوگ اپنے طور پہ ان پروجیکٹس کو چلا سکیں. ٹھیک ہے, اس کورس کے ذریعے سے آپ اپنے پورٹ فولیو کو امپروو کر سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ مطلب کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں پہ فری لانسنگ میں ایک میجر پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جی کچھ اب آج کل جو ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جی گرافک ڈیزائننگ بڑی اچھی فیلڈ ہے, میں گرافک ڈیزائننگ میں چلا گیا تو اس کا تو اسکوپ ہی بہت زیادہ ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو گرافک پہلے پتہ ہی, اب آپ نے کبھی کوئی ڈرائنگ نہیں بنائی, آپ نے کبھی کوئی اسکیچ نہیں بنایا, آپ نے کبھی کوئی پینٹنگ نہیں بنائی, تو پھر آپ گرافک ڈیزائننگ میں کیسے چل سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو وہ لوگ ان چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کو بینیفٹ دیں گی. ایکچولی یہ کام نہیں کرنا. ایکچولی آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے جو آلریڈی ایگزسٹنگ آپ کے پاس اسکلز ہیں ان کو امپروو کرنا ہے اور ان کو سیل کے لیے آن لائن پیش کرنا ہے کہ میں یہ کام آپ کو کر کے دے سکتا ہوں, تو جس نے کروانا ہوگا وہ آپ سے خود رابطہ کر لے گا. ٹھیک ہے جی, تو اسی طرح بہت سارے, یعنی کہ میں جن فیلڈز میں زیادہ میرے پاس آرڈرز اویلیبل ہوتے ہیں وہ ایکسل کا کام ہے اور ویب ڈیولپمنٹ کا کام ہے. تو ان دونوں میں بیسک, انٹرمیڈیٹ اور ایڈوانس لیول کے کورسز کروانے کا ارادہ رکھتا ہوں. جو لوگ ساتھ شامل ہونا چاہیں تو یہ نمبر میں نے دیا ہوا ہے, اس کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں.